बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े, बीबी ज़ैनब के सदक़े आपको खुशहाल रखे, आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भरे, आपके कारोबार में रिस्क में इजाफ़ा हो, तरक्की हो, आपको नज़र बस से बचा कर रखे। और आपके मुखालफिन, चाहे आपके अपनों में हैं, चाहे आपके कारोबारी हैं, चाहे आपके अनजाने हैं, जो आपके ख़िलाफ़ हर वक्त साजिशों का जाल बुनते रहते हैं और आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको खुश होता नहीं देख सकते। मुंह पे आपके मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ एक साजिशों का जाल बुनते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के दर पे होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे कमीनापन ज़हन रखने वाले और गंदी सोच रखने वाले मुखालफिन को निस्तो नबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी कोशिश होती है कि आप तक जो भी वैकेंसी हो वो मैं पहुँचाऊँ। अल मनान रोज़गार यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में, गांव, मौज़ों, चक, तहसील, यूनियन कौंसल, वार्ड में से जहाँ से आपका मर्जी ताल्लुक है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बेरोज़गार हैं, ना तजर्बाकार हैं, आपको रोज़गार की तलाश है, तो आपका के लिए एक प्लेटफॉर्म हाज़िर है। अल मनान रोज़गार ऑफिस सुबह 10 से 5 बजे तक आप मेरे पास आ सकते हैं और नौकरी हासिल कर सकते हैं। बहुत से कमेंट्स आते हैं, हौसला अफजाई के भी होते हैं, कुछ तनकीद भी होती है। जो हौसला अफजाई करते हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। जो तनकीद करते हैं तो वो तनकीद करते रहें, तो तनकीद करना तो हर एक हक है, तो लोग तो तनकीद करते रहते हैं, तो वो जो तनकीद करते हैं तो वो फिर हसद का शिकार होते हैं मेरे नज़दीक। तो बेशक होते रहे। बाज़ मेरे दोस्तों, भाइयों, साथियों ने मुझे कहा है कि कमेंट्स में कि आप सैलरी भी बता दिया करें। जी, आज मैं आपको इसकी एक वजह बता देता हूँ कि मैं सैलरी क्यों नहीं बताता। दो वजूहत हैं। पहली बात, अगर मुझे कोई रिटायर फ़ौजी सुपरवाइज़र चाहिए होता है या फिर रिटायर फ़ौजी कोई सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए होता है, तो जब मेरे पास वो आते हैं तो इन रिटायर फ़ौजियों की एक कोशिश होती है कि जितनी वो तनख्वाह हाज़िर सर्विस के दौरान लेते रहे हैं और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद जितनी वो पेंशन ले रहे हैं, हाज़िर सर्विस की तनख्वाह मिला के और पेंशन मिला के इससे ज़्यादा तनख्वाह उन्हें मिले। हालांकि उनकी उम्र 40 साल 48 साल से ऊपर हो चुकी होती है, यानी 50 साल से भी ऊपर हो चुकी होती है। कुछ लोग मेडिकल बेस पे रिटायर हो जाते हैं, कुछ जो है LPR पे चले जाते हैं, कुछ रिटायरमेंट मुद्दत एक हिस्सा पूरा करके तो रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो हर चीज़ एक उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है। पहले ये देखना होता है कि क्या आप इस काबिल हैं या नहीं। जिस मालिक ने आपको तनख्वाह देनी है उसने अपने घर में नोटों के दरख्त नहीं लगाए कि आप फ्रूट की तरह जो है नोटों के दरख्त लगे होंगे और आपको उतार कर आप काम आपका पसंद आए ना आए, दिल लगे ना लगे, लेकिन आप काम कम करें या ज़्यादा करें, आपको वो दरख्तों से नोट उतार कर देता रहेगा। ये कभी नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि ये गवर्नमेंट की ये प्राइवेट जॉब मैं देता हूँ, गवर्नमेंट की जॉब नहीं होती, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा है बजट में कि 37,000 तनख्वाह हो। बिल्कुल, मैं भी इसके हक में हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए जिस तरह महंगाई है। लेकिन एक बात याद रखें, गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा कि मुलाजम को 3 टाइम का सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना जहाँ वो काम करता है उसे मिले। गवर्नमेंट ने अपने बजट के ऐलान में 37,000 में से के साथ ये लाजमी करार नहीं दिया कि आप जहाँ पे मुलाजमत करें आप वहाँ पे रिहाइश रखें। गवर्नमेंट ने ये रखा हुआ है सरकारी के लिए, ठीक है, सरकारी इदारों के लिए या फिर कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, ठीक है।
وہ تنخواہیں جو ہیں 37,000 دیتے ہیں، نہ وہ آپ کو کھانا دیتے ہیں نہ آپ کو رہائش دیتے ہیں۔ دو بات، بشک آپ گورنمنٹ کی پالیسی نکال کے بجٹ کی پڑھ لیں کہ 37,000 انہوں نے کھانا پینا رہائش سمیت کی ہے یا نہیں۔ ایک بات تو میں یہ بتا دوں، آج میں بڑی تھوڑی سی تفصیل میں ویڈیو بتاؤں گا، کیونکہ جو لوگ بار بار کمنٹس میں کہتے ہیں نا سیلری سیلری سیلری، آج ان کو بڑا تسلی بخش اور ٹو دا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں نا سرف ایکسل سے دھو کر میں جواب دوں گا۔ تو گورنمنٹ کبھی یہ نہیں کہتی، اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ 37,000 تنخواہ کے ساتھ 3 ٹائم کھانا بھی دو ہر ملازم کو، رہائش بھی دو، تو پھر مجھ سے 70,000 پہ میں گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ مجھے ملازم دے دو، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ نے صرف پرائیویٹ اداروں کے لیے نہیں، گورنمنٹ کے اداروں اور یا خاص کر بڑی بڑی ملٹی نل کمپنیاں جو ہیں، ملٹیپل کمپنیاں جو ہیں، نیشنل کمپنیاں، ان کے لیے 37,000 تنخواہ رکھی ہے کہ جہاں صبح آپ 9 بجے ڈیوٹی پہ آتے ہیں اور شام آپ گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں، ان کے لیے 37,000 تنخواہ ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، اگر ایک اسلام آباد کے اندر میرے پاس 42,000 ریٹائر فوجیوں کے لیے 42,000 والی بھی نوکریاں ہیں، 38,000 والی بھی ہیں، 39,000 والی بھی ہیں، لیکن اس میں رہائش دی جاتی ہے، کھانا نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ آپ آئیں، 37,000 ریٹائر فوجی ہیں، گارڈ کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، آئیں، میں آپ کو 37,000 دلواتا ہوں، 38,000 دلاتا ہوں، 39,000، لیکن آپ کو کھانا نہیں دیا جائے گا، صرف رہائش دی جائے گی۔ اور یہ بات سوچ کے آئیے گا کہ آپ ایک اس مہنگائی کے دور میں راولپنڈی اسلام آباد میں ایک صبح کی چائے کی پیالی پیئیں اور ایک پراٹھا کھائیں تو 200 روپیہ آپ کا آرام سے لگ جاتا ہے۔ یہ میں سمپل ایک انڈا چھوڑ دیں، مکھن چھوڑ دیں یا کچھ ساتھ اور کھانا چھوڑ دیں، ملائی چھوڑ دیں، صرف ایک چائے کا کپ اور ایک پراٹھا 200 روپیہ لگ جاتا ہے۔ اب اسی کو ملٹیپلائی کریں تو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ دن میں روٹی ایک کھائیں تو 250 روپیہ آپ کا یہ ایک لگ جائے گا، پھر 250 روپے کی روٹی کھائیں رات کی تو آپ کا پھر 250 روپیہ لگ جائے گا، تو یہ آپ کا میکسیمم 800-850 کا ایک دن کا خرچہ ہے۔ تو 800، کم سے کم 800 آپ لگائیں مہینے کے حساب سے۔ اگر روز کا آپ کو 800 روپیہ اپنی جیب سے 3 ٹائم کھانے کا لگانا پڑے تو مہینے میں تو پھر آپ کی تنخواہ اڑ گئی نا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک بات، دوسری بات ایک ذہن نشین کریں کہ جو مالک آپ کو ملازمت دیتا ہے، چاہے آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں دیتا ہے، چاہے آپ کو کمپنی میں دیتا ہے، چاہے آپ کو کارخانے میں دیتا ہے، چاہے آپ کو ویئر ہاؤس میں دیتا ہے، چاہے آپ کو ہاسپٹل میں دیتا ہے، چاہے آپ کو گھر میں دیتا ہے، چاہے آپ کو آفس میں دیتا ہے، کسی بھی جگہ دیتا ہے، چاہے وہ آپ کو سیکورٹی گارڈ، کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر، اکاؤنٹنٹ کی نوکری دیتا ہے، جہاں آپ کو رہائش بھی دیتا ہے اور 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتا ہے، تو پھر آپ وہ مالک تو پھر اللہ نے چاہا تو اس کو تو پھر ایک ملازم بھی بھاری پڑ جاتا ہے کہ وہ آپ کو 37,000 بھی دے اور 3 ٹائم کا کھانا بھی دے اور مفت رہائش بھی دے، تو پھر یہ اس کو ایک ملازم 70,000 میں پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک بات ذہن نشین کر لیں ملازمت پہ آنے سے پہلے کہ جب آپ ملازمت کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی کیٹیگری، آپ کی کوالٹی، آپ کا تجربہ، آپ کا کوئی تجربہ نہیں پھر دیکھ کے دی جاتی ہے۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، میں نے کئی ملازموں کو جن کو میں نے 18,000 روپے پہ تنخواہ پہ لگایا، جب میں نے ان کو ان کی جگہ پر بھیجوایا تو انہوں نے اس کا کام دیکھ کر 2 دن بعد ہی 25,000 کر دی کہ یار محنتی بندہ ہے، کام کرنے والا ہے، اچھا ہے، اخلاق والا ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ آپ کی لک ہوتی ہے، آپ کی وفاداری ہوتی ہے، آپ کی محنت ہوتی ہے۔ آپ کو تنخواہ کے ساتھ مالکان جو ہے وہ مہینے میں آپ کو خرچہ بھی مہینے کا بھی دے سکتے ہیں، گھر جاتے ہوئے راشن بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ جیب خرچ بھی دیتی ہیں تنخواہ کے ساتھ۔ جتنا وہ کہتے ہیں نا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ ایک بات تو میں یہ ساتھ واضح کر رہا ہوں، جو بھی بندہ آئے گا، جو بھی بندہ ملازمت کے لیے آئے، کام آپ نے کرنا ہے، دل لگا کے کرے نہ کرے آپ کی مرضی،
کریں گے تو چلتے رہیں گے، نہیں کریں گے تو واپس گھروں کو چلے جائیں گے یا کسی اور جاب پہ چلے جائیں گے۔ میں نہ ٹرک کی بتی پیچھے لگاتا ہوں، نہ میں دوسرے روزگار آفس کی طرح ہوں۔ میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں، کچے روٹ کا میں عادی نہیں ہوں، پکے روٹ کا میں عادی ہوں۔ میرے پاس الحمدللہ سال کے 365 دنوں 12 مہینے میں نوکری ہی نوکری ہوتی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ صرف میں روزگار آفس کی فیس پہ نہیں بیٹھا ہوا کہ میں بندے کو لگاؤں گا، فیس دے گا تو میں میرا گھر کا گزارا چلے گا۔ الحمدللہ 30 سال سے سینئر صحافی ہوں، اچھی تنخواہ بھی لے رہا ہوں۔ پہلی بات، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، بہت سے میرے سورس ہیں انکم کے، کم پیسے آتے ہیں الحمدللہ۔ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والا دے رہا ہے، میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مستحق کو، ہر غریب کو، ہر بے روزگار کو اس کی سوچ سے زیادہ رزق بھی دے اور دولت بھی دے۔ یہی اچھی نیت ہونی چاہیے انسان کی، اور سوچ آنی چاہیے۔ میں کسی کو گھر سے فون کر کے نہیں بلاتا کہ جی آپ نے نوکری کی تھی، آ جائیں جی میرے پاس آئیں نا جی، نوکری کب آ رہے ہیں جی، کس ٹائم آ رہے ہیں جی، کتنی دیر میں آ رہے ہیں۔ نو، کام آپ نے کرنا ہے۔ پیاسا ہمیشہ کھو کے پاس چل کے جاتا ہے، کھو کبھی پیاسے کے پاس چل کے نہیں آتا، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں۔ میرے لیے سب برابر ہیں، چاہے آپ ریٹائر اعلیٰ افسر ہیں یا ایک بے روزگار ہیں، پاؤں میں سلیپر پہننے والے ہیں، سب کو میں ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا کہ اس نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہیں اور اس نے اچھے بوٹ پہنے ہیں، اچھی چپل پہنی ہے اور اس کے پاس سے بڑی اچھی پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے تو میں اس کو رسپیکٹ بھی دوں گا، اور میں اس کو جناب چائے کی پیالی بھی پیش کروں گا، میں اس کی خوشامد بھی کروں گا، تو میں اس کی چاپلوسی بھی کروں گا۔ اور جو غریب ہے، جس کے پاؤں میں سلیپر ہے، تو میں اس کو کہوں گا اچھا لینی ہے لو، نہیں تو چلے جاؤ۔ نو، میرا سب کے ساتھ رویہ ایک ہی ہوتا ہے۔ میں ایک بات آج آپ کو بتاتا ہوں۔ آج بروز جمعرات میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ میرے واٹس ایپ گروپ میں تھے، آج میں نے ان کو گروپ سے نکال دیا۔ وہ ریٹائر فوجی تھے، ان کا تعلق سندھ سے تھا، اور ان کی فیملی جو ہے کھاریاں میں رہ رہی تھی۔ باقاعدہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے آئے۔ میں ہر ویڈیو میں، وہ کہتے ہیں میں بڑی آپ کی شوق سے دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ جی، محبتیں آپ کی، میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ جب میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں سی وی واٹس ایپ پہ نہیں لیتا، بلاک کر دیتا ہوں، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، تو میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ ڈاکومنٹس اصل لائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے موبائل میں سی وی ہے، ہمارے موبائل میں جی پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے موبائل میں جی شناختی کارڈ ہے۔ سوری، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، میں پریکٹیکل بندہ ہوں، پریکٹیکل کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ جب ملازمت کے لیے آئیں تو آپ کے پاس تمام اصل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کسی اور روزگار آفس میں جائیں، یا اخبارات میں اشتہارات دیکھیں، تو یا پھر دیگر یوٹیوب چینل میں روزگار آفس وہ بڑے بڑے سہانے خبریں سپنے دکھاتے ہیں، تو وہاں پہ چلے جائیں۔ ایک یہ تو وہ میں بات کر رہا تھا ریٹائر فوجی صاحب کی، تو وہ میرے پاس آ گئے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں ڈرائیوری کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی میں آپ کو پہچان گیا ہوں، آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس لاہور میں بھی نوکری ہے ڈرائیوری کی، اسلام آباد میں بھی ہے۔ کہتے ہیں جی آپ نے وہ فلانی ایک نوکری دی ہوئی ہے، کرنل صاحب کے پاس ڈرائیوری ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو کہتے ہیں جی لگا دیں۔ میں نے ان سے آئی ڈی کارڈ مانگا، انہوں نے دے دیا، ٹھیک تھا، اصل کارڈ تھا۔ میں نے کہا جی پولیس ویریفیکیشن، اور جی میں ریٹائر فوجی ہوں۔ پہلی بات بھائی، ریٹائر فوجی کے سر پر سینگ ہوتے ہیں یار۔ ریٹائر فوجی کیا ہے؟ میں ریٹائر فوجی ہوں، اور جی میری ڈسچارج بک ہے۔ اچھا یار ڈسچارج بک بتاؤ۔ ڈسچارج بک دیکھی، وہ بھی فوٹو کاپی جی، اصل کہاں ہے؟ وہ گاؤں رکھی ہوئی جی کھاریاں میں۔ میں نے کہا یار ایک بات سنو، میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے صرف ایک بات کا جواب دو۔ آپ جب فوج میں تھے، وردی میں تھے، آپ کو فوج کے اعلیٰ افسران کسی باز پر بھیجتے ہیں جنگ کے لیے، تو کیا آپ اپنی بندوق، اپنا اسلحہ اپنی بارک میں یا اپنے
دفتر میں چھوڑ کے آئیں گے، جائیں گے ماس میں اتریں گے، خالی ہاتھ اتر جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، پورے ساز و سامان کے ساتھ اتروں گا۔ تو میں نے کہا ساری زندگی فوج کی نوکری کر کے اتنا آپ کو عقل نہیں ہے، اتنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں اور وہاں پہ سارے مجھے اصل ڈاکومنٹس چاہیے اور مجھے کہتے ہیں جی فوٹو کاپی ہیں۔ میں نے کہا فوٹو کاپی کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے فوٹو کاپی کی؟ انہوں نے کہا جی چلیں میں منگوا لیتا ہوں، میں آپ مجھ سے فیس لے لیں، ایڈوانس رکھ لیں اور ایڈوانس جو ہے میری نوکری بک کر لیں۔ میں نے کہا کبھی ایسے نہیں کیا، میں تمہاری فیسوں پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ میں نے کہا چلے جائیں۔ بات انہوں نے بڑی کرنے کی کوشش کی مجھے، لیکن میری سوئی جہاں پہ اڑک گئی پھر اڑک گئی، پٹھان ہوں نا۔ تو میں نے کہا چلے جائیں جی، جب آئیں گے پھر دیکھیں گے، میں آپ سے فیس ایڈوانس لے کر رکھ لوں، کل وہ نوکری نہ ہو سکتا ہے گھنٹے بعد میرے پاس کوئی اور بندہ ہو، میں اس کو کیوں نہ دوں گا؟ یہ ٹھیک ہے؟ تو جب بھی میرے پاس آئیں، اگر آپ ریٹائر فوجی ہیں تو اصل ڈسچارج بک کے ساتھ آئیں، چاہے آپ مجھ سے 10 گنا بڑے ہیں، چاہے جو بھی ہیں۔ میرے پاس جب آپ آ رہے ہیں تو ملازمت کے لیے آ رہے ہیں، اپنی سابقہ افسری میرے آگے نہ جڑا کریں۔ میں خود بڑا افسر ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میڈیا سے بڑا افسر کوئی نہیں ہوتا، میں یہ بھی بتا دوں۔ حکومتیں بھی آتی جاتی ہیں، سارا کچھ آتا رہتا ہے، میں سب کو عزت دیتا ہوں۔ میرا ایک نظریہ ہے کہ ہر گھر کا چولہا جلے، بس اللہ خیر سلا۔ میرے پاس پورے سال میں ایک بندہ بھی نہیں آئے تو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں یا میرے بیوی بچے بھوکے نہیں مریں گے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں بٹھا دیں کہ جی شعیب خان شاید المنان روزگار فیسوں پہ ہی بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی مجبوری ہیں۔ میں کسی کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیتا، میں اللہ سے مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نوازتا ہے درود پاک ابراہیمی کے طفیل اور اس کی طاقت سے۔ آج میرے پاس ہر کوئی آ سکتا ہے، میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں اور فوری طور پر 10 منٹ میں نوکری دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں صرف آئی ڈی کارڈ لاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور کچھ نہیں ہوتا، میں پھر بھی نوکری دیتا ہوں اگر وہ نوکری کے مستحق ہوں۔ تو چسکوں والوں تو میں کھڑے کھڑے کہتا ہوں میرے پاس نوکری نہیں ہے۔ تو میرے پاس نوکری لینے آئیں، چسکے لینے والے یا بحث کرنے والے مت آئیں، چاہے آپ ریٹائر آئی جی رہے ہوں یا ریٹائر ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہوں یا ڈی اے جی ایم آئی رہے ہوں یا ڈی جی ایف آئی رہے ہوں۔ آپ رزق کے حلال کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو رزق کے حلال کا ذہن میں رکھ کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہیلا کر رہا ہوں، وسیلہ تو ہی ذات ہے، تو ہی بنانا ہے۔ انسان کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کو کام پہ لگاؤں، لیکن خامی آپ میں ہو اور کمزوریاں آپ میں ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے، مجھے یہ بتائیں۔ آج پہلی بات کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ سٹاف کار ڈرائیورز چاہیے مجھے۔ اب سٹاف کار ڈرائیور کیسے ہونے چاہیے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ جو ویڈیو دیکھتا ہے وہ اسی شرائط پر اگر پورا اترتا ہے تو مجھے کال کیا کریں، ورنہ نہ کال کیا کریں۔ سیدھی سی بات، میں سٹاف گو بندہ ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سٹاف کار ڈرائیور چاہیے۔ سٹاف کار ڈرائیور آٹومیٹک کمپیوٹرائز گاڑی چلا سکے، 5 سال پرانا سابقہ، 5 سال اس کو بنے، ایل ٹی وی لائسنس کو ہو جائے، ایل ٹی وی 5 سالہ لائسنس چاہیے۔ تمام ڈرائیور مجھے پنجابی چاہیے، پنجاب سے ان کا تعلق ہو، راولپنڈی، اسلام آباد اور پنجاب کے تمام راستوں سے واقف ہوں، تمام مارکیٹوں سے واقف ہوں، ٹریفک قوانین کے واقف ہوں، موٹر وے قوانین کے واقف ہوں، موٹر وے ٹریفک کوڈز کے واقف ہوں، پہلی بات۔ اور میٹرک پاس ہونا چاہیے، باقاعدہ آپ کا پریکٹیکل انٹرویو لے۔ گوگل پہ ڈرائیونگ کرنے والے کو میں ڈرائیور نہیں مانتا، پہلی بات، کیونکہ پنڈی اسلام آباد ہے، بڑا احساس شہر ہے، یہاں پہ آئے روز سگنل ہڑتالوں میں، دھرنوں میں جو آؤٹ ہو جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے۔ تو اگر آپ کے ساتھ مالک یا اس کی فیملی بیٹھی ہوگی اور آپ کو راستے کا نہیں پتہ ہوگا
تو آپ کا گوگل کہاں سے چلے گا جب آپ کا نیٹ ہی کام نہیں کرے گا؟ تو پلیز میرے پاس بغیر ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ ڈرائیور مجھے نہیں چاہیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ڈرائیور ہوتے ہیں، اور دوسرا مجھے گوگل والے ڈرائیور نہیں چاہیے، میٹرک پاس اسٹاف کا ڈرائیور چاہیے جن کا 5 سال پرانا LTV لائسنس ہو، پنجاب کا ہو، راولپنڈی اسلام آباد کے راستوں کے واقف ہوں، میٹرک پاس ہوں، باقاعدہ 15 تھانے کی نہیں، سوری تھانوں کی ویریفیکیشن میں نہیں مانتا، 15 ایمرجنسی پولیس کی تازہ، یعنی کہ 2-4 دن پرانی جو ہے پہلے کی پولیس ویریفیکیشن، بعض لوگوں کے پاس 6 مہینے یا 7 سال کی پڑی ہوتی ہے، وہ ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ نہیں، 2 یا 4 دنوں کی جو ویریفیکیشن پولیس کی آپ نے حاصل کی ہو پولیس 15 سے کریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ لے کر آئیں تو ہوں پنجابی، اور عمر جو ہے ان کی خاص کر عمر جو ہے میکسیمم 30 سال سے لے کر 35 سال، 30 اور 35 یہ 5 سال، نہ 30 سال سے کم ہو نہ 35 سال سے 36 سال نہ ہو۔ تو جو میں نے بتا دیا، جو اس چیز کا متعلق ہے، کھانا پینا 3 ٹائم ملے گا، اچھا ملے گا، جو مالک کھائیں گے وہی آپ کھائیں گے، آپ کے لیے کوئی علیحدہ کھانا نہیں بنے گا کہ ملازمین کے لیے علیحدہ مالک کے لیے علیحدہ، جو مالک کھائے گا وہی آپ کھائیں گے، اور رہائش آپ کو اچھی ملے گی، تنخواہ آپ کو اچھی ملے گی، نوکری آپ نے کرنی ہے، الہ انسان کرے وسیلہ خدا بنائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا رزق کا مالک ہے، اسی کے پاس رزق کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، پر میں کھلی کتاب کی طرح ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوں، اور میں آپ کے بھی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرا کریں، اللہ کی ذات سے ڈرا کریں، نیلی چھتری والے سے ڈرا کریں، غریب کی بدوا سے ڈرا کریں، بیوہ کی بکار سے ڈرا کریں، یتیم کے آنسو نہ نکلنے دیا کریں، اور درود پاک ابراہیمی کا ورد کرتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم نوازی کرے گا، اور آپ کے پر رحمت کے دروازے بھی، اور مالی غیب سے مالی کے خزانے بھی کھولیں، مالی خزانے بھی کھلیں گے۔ تو درود پاک کی فضیلت اور طاقت، یہ اس کا اندازہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے خود بخود آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے کرشمے ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021۔ صبح 10 بجے میرا آفس کھلتا ہے، 10 بجے میرا موبائل کھلتا ہے، شام 5 بجے بند، موبائل بھی بند اور آفس بھی بند۔ اس کے بعد میں کسی کو نہ ملتا ہوں نہ نوکری دیتا ہوں، لہٰذا موبائل اگر کوئی بندہ یہ سوچ رکھتا ہے، کوئی مرد کوئی خاتون یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں فون پہ تفصیل بتا دیا کروں گا ملازمت کی، تو سوری، میں معذرت چاہتا ہوں۔ دفتر جو آئیں گے وہ نوکری پائیں گے، اگر ان کے مطابق نوکری نہیں ہے تو واپس چلے جائیں، چاہے آپ دور سے آئیں چاہے آپ دوسرے صوبے سے آئیں، اس سے یہ میرا ایشو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ شعیب خان کو کل تک کے لیے اجازت۔